फराज 10th क्लास का स्टूडेंट था। वह बहुत इंटेलिजेंट और मेहनती था। हर साल की तरह इस साल भी वो टॉप करना चाहता था, इसलिए दिल लगा के मेहनत कर रहा था। नबीला ने खिड़की से झांक कर देखा। उसे पढ़ता देख के वो मुतमईन हो गई। नबीला अपने बेटे को पढ़ा लिखा के कामयाब इंसान बनाना चाहती थी। फराज जब 2 साल का था तो उसके वालिद की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। नबीला की तो दुनिया ही उजड़ गई। उसके पास तो पहले ही रिश्तों की कमी थी। बहन भाई कोई था नहीं, पर उसने फराज की खातिर खुद को संभाला और बूढ़े वालिदैन पर बोझ ना बनते हुए वो ससुराल में जेठ जेठानी के पास रहने लगी। पहल कंपनी से मिले पैसों से वो फराज की ज़रूरियात पूरी करती थी। उसके जेठ जेठानी बहुत अच्छे थे, लेकिन वो उन पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। फिर वालिदैन की डेथ के बाद उसको वो घर विरासत में मिल गया। उसके किराए से उसकी बहुत सी ज़रूरियात पूरी हो जाती थी। चाची, फराज कहाँ है? इमरान उसे देख के पूछने लगा। बेटा, सुबह उसका एग्ज़ाम है, वो तैयारी कर रहा है। चाची, एक तो इसके एग्जाम खत्म नहीं होते, पढ़ लिख के कौन सा उसने बैरिस्टर बन जाना है। करनी तो मजदूरियां ही हैं। हर वक्त कमरे में घुसा किताबी कीड़ा बना रहता है। इमरान गुस्से से बोला। ये ले लिस्ट, अम्मा ने ये सब मंगवाया है। उसे बोले अभी ला के दे। अभी के अभी, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। ये ना हो कि मैं आऊं और वो मौसूफ कमरे में घुसे किताबों में सर दिए बैठे हों। अम्मा के गुस्से को तो आप जानती हैं। वो नबीला को लिस्ट थमाकर चला गया। नबीला जानती थी कि लोफर दोस्तों के साथ आवारागर्दी उसका जरूरी काम था। बेटा, बाजार से ये सामान लाना है। वो लिस्ट लेके फराज के पास आ गई। जी मैं जानता हूँ, मैं वैसे भी ब्रेक लेने का सोच रहा था। आप दे दें, मैं अभी ले आता हूँ। वो लिस्ट लेके बाहर चला गया। नबीला जानती थी इमरान फराज को तंग करता था। उसे फराज का स्टडी करना पसंद ना था। उसने खुद तो मैट्रिक में फेल होने के बाद स्टडी छोड़ दी थी। अब वो हर वक्त फराज से कहता रहता, पढ़ लिख के क्या करना है। उसकी इन बातों का फराज पर कोई असर ना होता था। इमरान बचपन से ही फराज से नफरत करता था, इसलिए वो हर वक्त फराज पे अपनी मनमानी करता और बातें सुनाता रहता था। और उसकी माँ इकरा बेगम भी इस काम में उसका साथ देती। वो इमरान को ये सब करने से मना नहीं करती थी, बल्कि खुद भी फराज को कोसने देने लगती। इसलिए फराज उसकी हर बात चुपचाप मान लेता। मैट्रिक के एग्जाम देने के बाद उसने फर्स्ट ईयर की सेकंड हैंड बुक्स बाय की और स्टडी करने लगा। वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। मामा, बेटा क्या बात है? मामा, आपके बेटे ने टॉप किया है। माशाल्लाह, बेटा मेरे पास आओ। अरे वाह बई, मुबारक हो नबीला। इकरा बेगम ने मुबारकबाद दी। शुक्रिया भाभी, आपको भी मुबारक हो। बेटा, आइंदा भी ऐसे ही मेहनत करना। उसके ताया शफीक ने उसका हौसला बढ़ाया। जी ताया अबू, मैं इमरान भाई को भी बता के आता हूँ। वो जब इमरान के रूम में आया तो वो स्मोकिंग कर रहा था। क्या बात है, बड़े फुदक रहे हो। भाई, मैंने बोर्ड में टॉप किया है, वो एक्साइटमेंट से बोला। वाह भाई वाह, पढ़ाकू साहब ने टॉप किया है, इनाम तो बनता है। चल शाबाश, मेरे जूते निकाल, उन्हें साफ कर, पॉलिश करके तरतीब से लगा। भाई वो क्या, वो चल लग जा काम पे, चल जल्दी कर। तुझे पता तो चले तूने टॉप करके कौन सा तीर मार लिया है। करना तूने यही सब है। वक्त गुजरने के साथ साथ वो अपनी तलीमी मनाजिल भी तय करता रहा। पहले स्कूल से कॉलेज और अब वो यूनिवर्सिटी के भी फाइनल एग्जाम देने वाला था। शफीक साहब एक दिन के लिए काम के सिलसिले में दूसरे शहर गए हुए थे।
وہ جب بھی کام کے سلسلے میں باہر جاتے، عمران اپنے دوستوں کے ساتھ گھر پہ پارٹیز کرتا۔ وہ لوگ آدھی رات تک سگریٹ پیتے، موویز دیکھتے اور انجوائے کرتے۔ عمران جانتا تھا کہ اس کے دوستوں کی موجودگی میں نبیلہ اور اقرا بیگم ڈرائنگ روم میں نہیں آئیں گی، اس لیے وہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتا۔ فراز عمران کے کہنے پہ کھانے پینے کا ڈھیر سا سامان اور سگریٹ وغیرہ لے آیا۔ فراز کبھی ہمارے ساتھ بھی بیٹھ جایا کرو، عمران کا ایک دوست بولا۔ اس کو ہمارے ساتھ اچھا نہیں لگتا، اس کے مطابق ہم سب آوارہ اور لوفر ہیں۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، چلو پھر بیٹھو ہمارے ساتھ۔ شاباش، یہ ہوئی نا بات، یہ لے آج تو بھی کش لگا۔ عمران بھائی آپ جانتے ہیں میں یہ نہیں پیتا۔ ارے لو نا، ایک کش سے کچھ نہیں ہوتا۔ چلو آؤ، شاباش۔ نہیں پلیز نہیں۔ فراز نے اس کو ہلکا سا پش کیا، عمران گرا اور گلاس لگنے سے زخمی ہو گیا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ بھائی میں نے، تمہاری اتنی ہمت؟ عمران نے اس پر تھپڑوں گھوسوں کی بارش شروع کر دی، اسے گھسیٹتے ہوئے حال میں لے آیا۔ ارے کیا ہوا؟ نبیلہ شور سن کے آئی۔ عمران چھوڑ دو اسے۔ نبیلہ اسے چھڑانے لگی۔ آپ پیچھے ہٹیں، آج تو میں اسے ایسا سبق سکھاؤں گا کہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ اقرا بھی اس سچویشن سے حیران تھی۔ ہوا کیا ہے؟ اقرا پوچھنے لگی۔ یہ دیکھیے، مارا ہے اس نے مجھے، میں نے ایک کش لگانے کا ہی کہا تھا، اسے زہر تو نہیں کھلانے لگا تھا۔ تم چپ رہو، فراز تم بتاؤ۔ تائی میں اسموکنگ نہیں کرتا، بھائی زبردستی کر رہے تھے، میں نے تو صرف انہیں پیچھے کیا تھا۔ کیا سوچ کے تو نے میرے پہ ہاتھ اٹھایا ہے؟ تمہاری اتنی جرت؟ میں تم کو چھوڑوں گا نہیں، تم یہاں سے کہیں دفع ہو جاؤ، آج کے بعد مجھے نظر مت آنا۔ ابا نے بھی مفت خور جمع کر رکھے ہیں۔ وہ پیر پٹکتا وہاں سے چلا گیا۔ فراز تم کو شرم آنی چاہیے، تم نے اسے زخمی کر دیا ہے۔ نبیلہ اسے تھوڑی تمیز بھی سکھا دو، اقرا اسے ڈانٹنے لگی۔ بھابی آپ کو اس میں بھی فراز کی غلطی نظر آ رہی ہے؟ عمران نے فراز کو اتنا مارا ہے، اگر آپ کو اس میں بھی عمران ٹھیک لگ رہا ہے تو بہتر ہے ہم یہاں سے چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ اس لڑکے نے تو ویسے ہی میرے بیٹے کا سکون برباد کیا ہوتا ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ ماما ہم کہاں جائیں گے؟ فراز پریشان تھا۔ بیٹا تمہارے نانا ابو کے گھر کے اوپر والے پورشن کے کرایہ دار پچھلے منتھ ہی شفٹ ہوئے ہیں، فی الحال وہ حالی ہے، ہم وہاں چلتے ہیں، وہاں میرے بیٹے کو کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ نبیلہ اسی دن وہاں سے شفٹ ہو گئی۔ شفیق صاحب نے بھی اس سے کچھ نہ پوچھا تو اس نے بھی بتانا مناسب نہ سمجھا۔ گھر کی سیٹنگ کرنے کے بعد فراز پہلے کی طرح دل لگا کے محنت کرنے لگا۔ پڑھائی کے علاوہ اس کا اور کوئی شوق نہ تھا۔ آخرکار اس کی محنت رنگ لائی، اس نے CSS کا ایگزام کلیئر کر کے DSP کی پوسٹ حاصل کر لی۔ آج نبیلہ بہت خوش تھی۔ فراز چارج لینے کے بعد اپنی ڈیوٹی پوری محنت اور لگن سے کرنا چاہتا تھا۔ روٹین ورک پر ڈسکس کرنے کے بعد وہ جیل کا دورہ کر رہا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے لاک اپ میں عمران ہے۔ اس نے رک کر دیکھا، عمران بھائی آپ یہاں کیسے؟ عمران نے اسے دیکھتے ہی رونا شروع کر دیا اور پھر بتانے لگا کہ اس کے دوست نے کسی کا مرڈر کر کے الزام اس پر لگا دیا ہے اور سارے ثبوت بھی اس کے خلاف ہیں۔ وہ تو کبھی اس بلڈنگ میں گیا ہی نہیں اور جس کا مرڈر ہوا تھا وہ بس اس سے نارمل 1-2 دفعہ ملا تھا، فارمل سی ہیلو ہائی تھی۔ دیکھیں مجھے سب کچھ بتا دیں، اگر آپ نے غلطی سے کچھ کر دیا ہے تو وہ بھی بتا دیں، مجھ سے جھوٹ مت بولیے گا۔ نہیں یار میں نے کچھ نہیں کیا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے یہ سب نہیں کیا۔ جس دن یہ مرڈر ہوا
میں دوسرے دوست کے ساتھ تھا، لیکن اس نے جھوٹا بیان دیا کہ میں اس کے ساتھ نہیں۔ یہ سب مل کے مجھے کیوں پھنسا رہے ہیں میں نہیں جانتا، لیکن میں نے کچھ نہیں کیا۔ فراز کو اس کی باتیں سچی لگ رہی تھی، اس لیے اسی وقت انسپیکٹر سے اس کیس کی تمام فائلز اس نے اپنے روم میں پہنچانے کا کہا۔ کیس کے تمام ثبوت عمران کے خلاف تھے۔ اس کے تمام دوست اس کے خلاف گواہی دے رہے تھے اور جائے وقوع سے عمران کی کچھ چیزیں بھی ملی تھی۔ اسے اب معاملے کی تہہ میں جانا تھا۔ گھر آ کے اس نے تمام بات بتائی تو نبیلہ کہنے لگی کہ وہ اس معاملے کی اچھے سے تحقیق کر کے عمران کو انصاف دلائے۔ وہ جانتی تھی کہ عمران کے دوست آوارہ بگڑے ہوئے تھے اور نبیلہ کو اقرا کی بھی فکر تھی، اسی لیے انہوں نے سوچا کہ وہ کل ہی ان سے مل کے آئیں گی۔ فراز نے جب تفتیش کی تو اسے لگا کہ عمران کی چیزیں قتل والی جگہ پر پہنچائی گئی تھی۔ پھر اس نے بلڈنگ کے سامنے جو شاپنگ سینٹر تھا اس کی سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج منگوائی۔ سامنے ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ تھی، اس کے سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منگوائی۔ بلڈنگ کے اسٹریٹ سی سی ٹی وی میں بھی مرڈر کی ڈیٹ تو کیا، آگے پیچھے کی کسی ڈیٹ میں بھی عمران نظر نہ آیا۔ البتہ اس کا دوست ناصر کئی دفعہ اس بلڈنگ میں گیا اور آیا۔ جب اس نے مزید انویسٹیگیشن کی تو تمام ثبوت ناصر کے خلاف تھے۔ ناصر نیا گنڈا بنا تھا۔ ناصر اور وہ لڑکا جس کا اس نے مرڈر کیا تھا دونوں مل کے دکانداروں سے بتا لیتے اور گنڈا گردی کرتے تھے۔ ناصر کا اس سے کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا تو اس نے مرڈر کر کے عمران کو پھنسا دیا۔ کچھ اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا اور کچھ دوستوں کو ڈرا دھمکا کے جھوٹی گواہی دلوائی۔ فراز نے اسے اریسٹ کیا اور عمران کو باعزت بری کروا دیا۔ تایا ابو اور تائی امی عمران کو انصاف ملنے پہ بہت خوش تھے۔ فراز بیٹا، اگر تم نہ ہوتے تو شاید ہم عمران کو کبھی انصاف نہ دلا سکتے۔ نبیلہ اکثر مجھے کہا کرتی تھی کہ عمران کے دوست اچھے نہیں، بری صحبت میں رہ کے بچے بگڑ جاتے ہیں، پر میں نے کبھی توجہ ہی نہیں دی۔ بیٹا، میں تم سے بھی شرمندہ ہوں، میں نے ہمیشہ تمہیں غلط سمجھا۔ تائی امی، آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ عمران بھائی میرے بڑے بھائی ہیں اور بھائیوں میں تو یہ چلتا ہی ہے۔ اچھا بیٹا، اب اجازت دو۔ وہ تینوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ تایا ابو، گھر چکر لگائیے گا۔ ہاں بیٹا، 1-2 دن میں آئیں گے۔ سنڈے کو ڈنر کے لیے انوائٹ کرنا ہے، اس کا پیغام بھی تو دینا ہے۔ عمران بھائی، کوئی بھی پرابلم ہو مجھ سے ڈسکس کر لیجئے گا۔ ان کے جانے کے بعد فراز بہت خوش تھا۔ آج عمران کے لہجے میں اس کے لیے پیار، محبت اور گرم جوشی تھی۔ اس سے پہلے اس کے ساتھ کبھی ان کا رویہ ایسا نہ تھا۔ فراز مطمئن تھا، آج اس کے پاس تعلیم کی طاقت